सब के साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसके तीसरे बाब की 14 ता 21 आयात। उस वक्त यस्सू ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम नुमाया हों। मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नज़दीक आता है, ताकि उसके काम नुमाया हो, क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाए। मसीह में मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज हम रोज़ों का चौथा इतवार मना रहे हैं और आप सब जानते हैं कि ये रोज़े जो हैं वो हम किस मकसद के लिए मनाते हैं। ये रोज़े जो है वो ईस्टर की तैयारी है, यानी कि खुदावंद के मरने और जी उठने का दिन हम मनाने के लिए ये रोज़े रखते हैं, ताकि हम खुदावंद की उस बादशाहत में शामिल हो सकें जो खुदावंद ने हम सब के लिए तैयार की है। तो इसलिए ये ना समझें कि ये रोज़े जो हैं वो हमें हमेशा की ज़िंदगी में डालेंगे। ये रोज़े हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए नहीं, ये एक ज़रिया है कि हम खुदावंद की उस मरने और जी उठने में शामिल हो सकें जो ज़िंदगी देता है, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी से मुनव्वर करता है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकें। आप आज चौथा इतवार मना रहे हैं और आप देखें कि ये जो तलावतें जो पहले इतवार से चौथे इतवार और आगे वाली इतवार की हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ये नहीं कि यहाँ से ले ली तिलावत तो वहाँ से ले ली तिलावत, ये तलावतें हमें तैयारी कराती हैं। ये चेन है, आपस में जुड़ी हुई हैं, एक बताती है कि क्या है और इसके बाद दूसरा इतवार क्या है, तीसरा इतवार क्या है। इस तरीके से हम ईस्टर तक पहुंचते हैं, जो कि खुदावंद के मरने और जी उठने का दिन है। पहले इतवार पर आप सब ने सुना कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह जो है उसे आजमाइश के लिए जो है शैतान के साथ वहाँ रेगिस्तान में और पहाड़ पर ले गए। दूसरी बार हमने सुना दूसरे इतवार को कि किस तरीके खुदावंद यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों के साथ पहाड़ पर जाता है और उसका चेहरा जो है वो
بدل جاتا ہے۔ اور تیسرے اتوار کو ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح ہیکل میں آتا ہے، اور دیکھیں جو لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے تھے ایک کوڑا بناتا ہے اور ان کو سب کو نکال دیتا ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو کاروبار بنا دیا ہے۔ اور آج کی جو تلاوت ہے وہ ہمیں اتوار کی تلاوتیں بتاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے نیکودیمس سے ملتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا نیکودیمس کا کیا کردار ہے اور یہ انجیلیں کیا ہمیں بیان کرتی ہیں۔ آج دیکھیں میں نے یہ پنک رنگ کا، گلابی رنگ کا یہ جو پہنا ہوا ہے، یہ کپڑے جو روحانی کپڑے ہیں اس کا بھی کردار ایک بہت اہم ہے۔ جب ہم کرسمس کے دنوں میں 4 موم بتیاں جلاتے ہیں تو ایک موم بتی کون سی ہوتی ہے؟ پنک رنگ کی ہوتی ہے نا، اور وہ پنک موم بتی جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، ہم کرسمس کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اور ایسٹر کے موقع پر یعنی کہ روزوں کے موقع پر آج چوتھا اتوار جو ہے وہ پنک سنڈے کہلاتا ہے، اور یہ پنک سنڈے کا مطلب یہ ہے جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پنک سنڈے جو ہے خوشی کی علامت ہے۔ دیکھ خوشی کی ہے نا، اگر ہم دکھ میں ہوں تو جامنی رنگ پہنیں گے، مگر جب ہم پنک رنگ کو، گلابی رنگ کو پہنیں گے تو ہمیں خوشی کا یعنی کہ ہم ایسٹر کے قریب آ رہے ہیں۔ دوسری اہم بات جو 16ویں صدی میں جو ہے وہ اس پنک رنگ کو استعمال کیا گیا پوپ صاحب نے، اور اس وقت جو تھا ایک گولڈن قسم کا پھول جو تھا وہ برکت دی جاتی تھی اسے، جو اس بات کی علامت تھا کہ خدا جو ہے وہ بہت جلدی قریب آنے والا ہے۔ تیسری جو بات بہت اہم ہے کہ ہم جو ہے ونٹر سے ہم اسپرنگ میں آ رہے ہیں، یعنی کہ ابھی ہمارا جو موسم سردی کا ہے اور سردی سے ہم اب بہار میں آ رہے ہیں۔ بہار کالونی میں تو ہیں مگر بہار میں آ رہے ہیں، تو یہ جو تبدیلی کا وقت ہوتا ہے یہ خوشی کی علامت ہے، اور یہ خوشی کی علامت جو ہے وہ کلیسیا بھی اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ خوشی کی علامت ہے جو کہ یہاں پر الطار پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ روزوں کا جو چوتھا اتوار جو ہے یہ ایک خوبصورت روحانی اتوار ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نیکودیمس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے ملتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں 4 انجیلیں ہیں نا۔ پہلی انجیل جو ہے جو لکھی گئی وہ مرکز کی انجیل جو یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لکھی گئی۔ اس کے بعد 2 اور انجیلیں ہیں جو کہ متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل ہے، اور پھر یوحنا کی۔ میں ان کے درمیان آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ دیکھیں مرکز کی انجیل میں یسوع کی پیدائش کا ذکر نہیں پایا جاتا، بالکل نہیں پایا جاتا۔ مرکز کی انجیل جو ہے وہ معجزوں سے شروع ہوتی ہے، یسوع جب بڑا ہوتا ہے معجزے کرتا ہے وہاں سے شروع کی جاتی ہے۔ مگر جب ہم متی کی انجیل لیں اور لوکا کی انجیل لیں تو وہاں پر ہمیں یسوع کی پیدائش کا ذکر اور کس طریقے سے چرواہے آتے ہیں جو کہ خداوند کو سجدہ کرتے ہیں، کس طریقے سے مجوسی آتے ہیں جو خداوند کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ تمام ذکر جو ہے وہ متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں پایا جاتا ہے۔ ان تینوں انجیلوں کو عام طور پر سینوپٹک گاسپل کہتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں انجیلیں جو ہیں آپس میں ربط رکھتی ہیں اور ان کا سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو ایک آخری انجیل ہے جو کہ 100 سال بعد جو لکھی گئی وہ یوحنا کی انجیل ہے، اور یوحنا کی انجیل میں آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے۔ جو دباچہ ہے یعنی کہ جو تعارفی تقریر ہے اس میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے، پوری انجیل اس میں جو ہے وہ پیوستہ ہے۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس انجیل میں؟ خاص طور پر یسوع خدا کا زندگی بخش کلمہ ہے،
خدا کا بیٹا، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا۔ اور دوسرا دیکھیں، وہ خدا کا بیٹا، وہ المسیح اور زندگی کی روٹی ہے، وہ زندہ پانی کا سرچشمہ ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا راہ، حق اور زندگی اور حقیقی طاق ہے۔ اس بارے میں یوحنا جو ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ مگر یہاں پر میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں اس تلاوت میں جو آج کی انجیل ہم نے سنی ہے اور یوحنا کی انجیل میں پائی جاتی ہیں، ایک تو ہے ڈارکنس اینڈ لائٹ، یعنی کہ تاریکی اور روشنی، یعنی کہ نور، اور دوسرا جو ہے نجات، سلویشن۔ یہ دو چیزیں جو ہیں آج کی انجیل مقدس میں بہت ہی گہری اور اس کی بنیاد بہت مضبوط پائی جاتی ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یوحنا جو ہے اس بارے میں بیان کرتا ہے۔ اور یہ یوحنا پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ کس نے قبول نہ کیا؟ تاریکی اس لیے قبول نہ کیا کہ اچھے اور برے میں تمیز دیکھتے ہیں نا، کہ جو گناہ کرتا ہے وہ کس طریقے سے وہ لوگ جو اچھائی کرتے ہیں انہیں قبول کر سکتے ہیں، کہ تاریکی نے نور کو قبول نہ کیا۔ اور آگے چل کر ہم اور دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں 3 باب ایسے ہیں جہاں پر ہم جو ہے خاص طور پر جب خداوند خدا اپنے بندے سے ہم کلام نیکودیمس، تو 3 جگہ پر اس کے بارے میں ذکر پایا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ 3 باب میں، دوسرا جو ہے وہ 7ویں باب میں، اور تیسرا جو ہے 19ویں باب میں۔ اور اس کی گفتگو اتنی لمبی نہیں ہوتی، مگر درمیانی گفتگو ہے، مگر اس کی گہرائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں پیش کروں، ایک تو تاریکی سے نور اور دوسرا نجات ان تلاوتوں میں کیسے پائی جاتی ہے۔ اگر ہم یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت لیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور دوسری طرف یوحنا 19 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ یہ چیزیں جو ہے یوحنا جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور نیکودیمس جو ایک فقی فریسی تھا، وہ خداوند کے پاس تاریکی میں آتا ہے اور اس سے سوالات کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ وہ نیکودیمس جو ایک ایسا شخص تھا جو کہ یہودیت سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی تبدیلی اپنی زندگی میں کیسے پیش آتی ہے، وہ کس طریقے سے تاریکی سے نور میں آ جاتا ہے اور گناہ سے نجات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر جو ہے یہ 3 جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ہم یہودیوں کے بارے میں جب دیکھیں تو وہاں پر بھی نور کا ذکر پایا گیا ہے۔ نور کا ذکر جو ہے ان کی ایک عید ہے جو کہ خاص عید جو منائی جاتی ہے، اور اس عید کو خاص طور پر سوکٹ یعنی کہ خیموں کی عید بھی کہتے ہیں، وہ پاک صندوق کی عید بھی کہی جاتی ہے۔ اور اس وقت یروشلم کے اندر 4 بڑے جو پلر جو ہے نا وہ آگ سے جلائے جاتے تھے، اور وہ مشیل جو آگ سے جلائی جاتی تھی، پورے یروشلم کے اندر جو تھا اس کا چراغاں ہوتا تھا، یعنی کہ اس کی شعلے اتنے بلند اور اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پورا یروشلم جو تھا وہاں پر روشنی پائی جاتی تھی۔ اور ان کا مطلب یہی تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس عید کو منایا جا سکے اور اندھیرے کو نور میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس لیے ہم خاص طور پر
یہ سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ وہاں یہودی عید منا رہے ہیں جو روشنی کی عید ہے، یہاں یسوع کہتا ہے کہ اس کی طرف نہیں بلکہ میں دنیا کا نور ہوں۔ دیکھیے تضاد پایا جاتا نہیں یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ نور اس سے جاؤ جو آگ سے روشن کر رہا ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ تو اس میں جو ہے نیکودیمس خداوند سے ہم کلام ہوتا ہے، اندھیرے میں اس کے پاس آتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے تیسرے باب میں ہم سنتے ہیں کہ نیکودیمس رات کو یسوع کے پاس آتا ہے جو کہ یہودیوں کا سردار تھا۔ وہ کہتا ہے اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو نشان تو دکھاتا ہے کوئی اور دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی اثر نو پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہیں ہو سکتا۔ اثر نو، اور وہ یہ فکر کرتے ہیں کہ اثر نو پیدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی بوڑھا شخص جو ہے وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا اور پھر وہ اثر نو پیدا ہوگا؟ مگر خداوند یسوع مسیح اس کو سمجھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ جو اثر نو جو خداوند کے کلام کے مطابق ہے وہ روح اور پانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روح اور پانی۔ جب ہم روح اور پانی سے جو ہے بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اثر نو پیدا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی، ایک وہ زندگی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک وہ زندگی جو روحانی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو خداوند کے پاس ہمیں لے جاتی ہے، وہ اثر نو نشان ہے۔ اور یہی نشان جو ہے وہ خداوند نے بتایا کہ پانی اور روح سے پیدا ہو وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوتا ہے۔ ہم یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد نیکودیمس جو ہے اس کے 7ویں باب میں، لیکن نیکودیمس جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا کہ کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہرا سکتی ہے پیشتر اس سے کہ اس کی سن لیں؟ اور وہ اس کے خلاف ہوئے تھے کیونکہ خداوند کی باتیں ان کی سوچ سے باہر تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے وہی صحیح ہے، اور جو یہ شخص بتا رہا ہے یہ ہماری سوچ اور ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ہم 19ویں باب میں سنتے ہیں کہ کس طریقے سے نیکودیمس بعد ازاں رامتی نے جو یسوع کا شاگرد تھا پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا، اور وہ پہلے یسوع کے پاس رات کو آیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ نیکودیمس یسوع کا شاگرد بن کر آیا، تاریکی سے روشنی میں شامل ہوا۔ کوئی اور آ سکتا ہے اور کسی کی لاش مانگ کر اسے خوشبوئیں لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ کون کا آئے گا جو آپ کی مدد کرے؟ صرف وہی آئے گا جو اپنے دل سے خداوند کو قبول کرتا ہے۔ اور یہاں پر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 حوالے آپ نے پڑھے تیسرے یوحنا کے 3 باب سے اور 7 باب سے، یہ 19واں باب ہمیں یہ صاف بتاتا ہے کہ اس کی زندگی جو تھی وہ بدل گئی تھی، اور اس نے خداوند کو قبول کر لیا تھا کہ جو کچھ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، یہ واقعی کیا ہے؟ دنیا کا نور ہے۔ تو یہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے ہی روحانی طریقے سے نیکودیمس کی زندگی بدل دی۔ پہلے جو وہ اندھیرے میں آیا اب وہ روشنی میں اعلان کرتا ہے، اور پہلے جو اندھیرے میں تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی لاش لینے کے اتنا بہادر، اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور خداوند کی لاش کو مانگتا ہے کہ مجھے دی جائے تاکہ میں اس پہ خوشبوئیں لگا کر اس سے دفنا دوں۔ عزیزو، آج ہم نے یہی بات سوچنی ہے کہ ہماری زندگی کے اندھیرا کون سا ہے، اور میں نیکودیمس کی طرح کس طریقے سے روشنی میں آ سکتا ہوں۔ آج آپ نے پہلی تلاوت سنی
جو کہ پرانے عہد نامے سے لی گئی تھی، اور دوسرے اخبار، یعنی کہ جو پرانے عہد نامے کی ایک کتاب ہے جسے اخبار کہا جاتا ہے، اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نجات کا عمل جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل جو کہ گناہ گار تھے، بنی اسرائیل جو خداوند سے بے بہرہ تھے، اور جب ان پر خداوند سے دوری ہوئی تو غیر قوموں کا بادشاہ انہیں اپنی غلامی میں لے گیا۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ کورش جو ہے فارس کا علاقہ لگتا ہے، اس کا بادشاہ تھا، اور بنی اسرائیل کو لے کر غلامی میں وہ یہاں پر آ گیا تھا۔ دریائے دجلہ اور فرات دریائے دونوں یہیں پر بہتے ہیں، اور وہیں پر یہ جو ہے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور خداوند نے کورش بادشاہ کے دل کو صاف کیا، اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کیا، نا امیدی کو امید میں تبدیل کیا، اور اس نے اجازت دے دی بنی اسرائیل کو کہ وہ واپس جا سکتے ہیں، اور واپس جا کر اپنے ملک میں جا کر اپنی ہیکل تعمیر کر سکتے ہیں اور آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ عزیزو، دیکھیں کہ جب خدا تبدیلی لاتا ہے تو غیر قوموں کے بادشاہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب خداوند ان کے دل میں ایک مصمم ارادہ رکھتا ہے تو بادشاہ بھی چل کر جس طریقے سے بیت لحم پہنچتے ہیں اور ننھے بچے کو سجدہ کرتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے، ایک ایسا خداوند ہے جو دلوں کو تبدیل کرنے والا خداوند ہے، جو محبت بانٹنے والا خداوند ہے، روشنی کا خداوند ہے۔ آج ہم نے جب یہ اتوار مناتے ہیں، خوشیوں کا اتوار، روشنیوں کا اتوار، اور اپنے آپ کو ایسٹر کے قریب محسوس کرتے ہیں کہ چند ہفتوں کے بعد ہم ایسٹر منانے والے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمارے دلوں میں بہت قریب آ چکا ہے۔ ہمیں اپنے خداوند سے محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، یہ دعائیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے اس تمام دعائیں جو ہیں رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ یہ دعائیں جو ہیں خداوند کی بارگاہوں تک پہنچتی ہیں۔ کلام مقدس میں بھی ذکر پایا جاتا ہے کہ جو کچھ آسمان سے زمین پر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ جو دعائیں ہم زمین پر باندھتے ہیں وہ خداوند کے پاس آسمانوں تک سنی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے عزیزو، جب ہم یہاں پر آج آئے ہیں اور یہاں پر خداوند کا کلام ہمارے کہ خدا ہم سب کو آزادی دیتا ہے، خداوند ہم سب کو نجات بخشتا ہے، خداوند ہم سب کو بلاتا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے اس خداوند کو پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، اور کئی لوگ جو ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ خداوند جو ہے ہمارے نجات دہندہ ہے، مگر پھر بھی ہم اس کی تہذیب اور اس کے قریب نہیں آتے۔ مگر عزیزو، خداوند ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی پاک مرضی کو پہچانیں اور ہم اسی کے مطابق جو خداوند چاہتا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ آج کی تلاوتیں بہت خوبصورت ہیں۔ آپ ابھی سوچ سکتے ہیں کہ مجھے نیکودیمس کا کردار ادا کرنا ہے، پہلے میں اندھیرے میں تھا تو اب میں روشنی میں کیسے آ سکتا ہوں؟ پہلے میرے اندر کمزوریاں پائی جاتی تھیں، اب مجھ میں روحانیت کیسے پائی جا سکتی ہے؟ پہلے میں جو تھا وہ ایسا شخص تھا جو کہ دوسروں کے لیے نقصان دیتا تھا، آج میں کس طریقے سے دوسروں پر رحم کر سکتا ہوں اور ایک سچا مسیح بن سکتا ہوں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق حیدرآباد ڈائسس سے ہے، اور وہاں پر 9 پیرشز جو ہیں وہ ٹرائبل پیرشز بھی ہیں، جس میں کچی کولی، پارکری کولی، بھیل، مارواڑی، سندھی بھیل، یہ تمام لوگ ہیں۔ اور وہاں پر مشنریز نے بہت کام کیے، اور بہت بڑی تعداد میں اگر آج ہم مشنریز آپ کو نظر آئیں گے تو وہ سندھ حیدرآباد میں ہی نظر آئیں گے، اور وہاں پر بہت کام ہو رہا ہے۔
اور بہت جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے نیکودیمس جو اندھیرے میں تھا روشنی میں، اور وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں مشنریز جو ہے وہ لوگوں میں جا رہے ہیں، مشکل کام کر رہے ہیں، ریگستانوں میں جا کر 2 خاندانوں 3 خاندانوں کے پاس بھی پہنچتے ہیں اور وہاں پر خداوند کا پیغام سناتے ہیں۔ اور یہ کام صرف سنانا نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کرنا ہے، اور وہاں جا کر جب ہم سناتے ہیں تو ان کو شنواسی بناتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسے شاگرد بن جاتے ہیں جو کہ خداوند کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور کئی مہینے یا 2 سال ہم موقع دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں کہ وہ کس طریقے سے خداوند کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا ہے، جانا ہے، اور پھر ان کو جو ہے بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ کام بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں خداوند میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی طرف سے آج کی انجیل مقدس بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے نیکودیمس پہلے اندھیرے میں خداوند کے پاس آتا ہے، پھر روشنی میں اس کا اقرار کرتا ہے، اور اس کی وہ جسم کو جو کہ صلیب پر قربان ہوا تھا اسے لیتا ہے اور اسے دفناتا ہے۔ آج مجھے اور آپ نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج میں نے بھی اور آپ نے بھی ایسا کردار اپنانا ہے جس سے ہم خداوند کے مشن کو آگے بڑھا سکیں، اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگی میں اور اپنے محلے میں ارد گرد۔ اگر ہمارا رویہ اچھا ہے، ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کی طرح ایک اچھا خاندان بنانے کے لیے، ایک اچھا مسیح خاندان بنانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا مشنری کام ہے، اور آپ کے روزے جو ہیں وہ خداوند قبول کرتا ہے، بشرطے کہ آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔